अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दो जजों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने कम से कम रमज़ान से पहले ये फ़ैसला सुना दिया कि मुसलमानों को सुकून के साथ नमाज पढ़ने दिया जाए, मुसलमानों को उनके घरों में नमाज पढ़ने से न रोका जाए। अगर किसी का निजी मकान है, प्राइवेट मकान है, तो उसमें नमाज पढ़ना, इबादत करना उनका हक़ है और पुलिस नहीं रोक सकती है। ज़रा सोचिए समझिए, हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है जहाँ इबादत के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। मुसलमानों को अपने घर में, घर की चहार दीवारी में भी नमाज पढ़ने से रोका जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, जेल में बंद कर देती है और इस परमिशन के लिए भी, ये हक़ हासिल करने के लिए भी अब अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अदालत से फ़ैसला आ जाता है, उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से घर में नमाज अदा करने से रोका जाता है, इख्तियार नहीं दिया जाता है। दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दो जजों ने मुसलमानों को न सिर्फ घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, बल्कि पुलिस को, प्रशासन को फटकार लगाई है। डीएम और एसएसपी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का आदेश भी दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये दो जज हैं, इनमें से एक है जस्टिस सिद्धार्थ नंदना और दूसरे हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन। इन दोनों जजों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने दोबारा सुनवाई की और कहा कि घर में नमाज होनी चाहिए। पूरा मामला क्या है उसको पहले समझिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का हेमंता बिस्वा शर्मा के मामले में जो फैसला आया है, जो ऑब्जर्वेशन सामने आया है, वो भी हैरान करने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो मामला है बरेली से जुड़ा हुआ है। 16 जनवरी 2026 को खबर सामने आई थी, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गांव में, मोहम्मदपुर गांव है, वहां मुसलमान एक खाली मकान में नमाज अदा कर रहे थे। किसी ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर दी। पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर एक खाली मकान है और मुसलमान इस घर में आकर नमाज अदा कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, नमाज अदा करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार करती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और पुलिस कहती है कि आपने बग़ैर परमिशन के, बग़ैर इजाज़त के यहाँ पर आकर कैसे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के लिए भी पुलिस की परमिशन लेनी होगी। बाद में उन सबको ज़मानत मिल जाती है, लेकिन एफआईआर को कैंसिल नहीं किया जाता है, बल्कि एफआईआर को बाकी रखा जाता है और उन पर मुकदमा चलता है। उसके बाद तारिक नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से वकीलों ने मुकदमा की पैरवी की। 27 जनवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि घर में नमाज अदा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नमाज का सिलसिला घर से बाहर अवामी प्रॉपर्टी तक पहुंच जाता है या सड़क तक सफ़ें बिछ जाती है, उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करना या पुलिस को ख़बर देना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी का निजी मकान है, ज़ाती मकान है, वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, तो उसके लिए पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म करने की, ख़बर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मकान मालिक हैं या जो लोग उस मकान में नमाज अदा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बरेली के डीएम को, एसएसपी को लेटर लिखा और कहा कि अब उनको नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। वो यहाँ पर नमाज अदा करना चाहते हैं। इसके बावजूद न तो डीएम को कुछ सुन रहा है, न एसपी की तरफ से कुछ भी जवाब दिया जा रहा है। दो मरतबा रिटन में इन्होंने दरख्वास्त तलब की डीएम से, एसपी से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद एक मरतबा फिर तारिक साहब ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, मुसलमानों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों जजों ने, यानी जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सख्ती दिखाई और कहा कि डीएम और एसएसपी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स का इर्तिकाब किया है, यानी अदालत की तौहीन के ये मुजरिम हैं। जब अदालत ने फैसला सुना दिया, कोर्ट ने जब कह दिया था कि घर में नमाज अदा करने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में नमाज अदा करना इल्लीगल नहीं है, इसके बावजूद क्यों अब तक इन मुसलमानों को घर में नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी गई। इसलिए डीएम और एसएसपी को उन्होंने
توہین عدالت کا نوٹس ایشو کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے، ان پر کیس چلنا چاہیے، اور کیس چلنا چاہیے کنٹمپٹ آف کورٹ کا۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن کو لے کر بیداری آ چکی ہے، اور اب یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں، ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کریں جہاں شروع سے اسلامی ماحول ہو۔ ملیشیا اور دوسرے مسلم ملکوں میں شروع سے اسلامی ماحول میں ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا ہے، اور ان کا پورا مونٹیسری کا جو نظام ہے وہ اسلامی تعلیم پر مبنی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ڈاکٹر حیدر ولی صاحب نے ایسا ہی نظام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنایا، اور اس کے تحت بنگلورو میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں کئی سارے اسکول چل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، 10-12 لاکھ روپے کا آپ کا بجٹ ہے، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ہر طرح کی مدد دی جائے گی، آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، آپ کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا، مینجمنٹ کا جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اسٹوڈنٹس کیسے آپ تک پہنچے اس حوالے سے بھی آپ کو مدد دی جائے گی، اور آپ کے اسکول میں ان کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہوگا، رائلٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، صرف بیسک سروس چارج لیا جائے گا۔ بنگلورو میں جا چکا ہوں، ڈاکٹر حیدر ولی صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں، بہت شاندار نظام ہے، اچھا رزلٹ ہے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کا انٹرویو تو ملت ٹائمز پر ضرور دیکھ لیجئے، اور اگر آپ اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، ایڈریس موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، آپ کو مکمل مدد دی جائے گی۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اصل مدعے پر، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ اتر پردیش میں ہو یہ رہا ہے کہ عدالتوں کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اور پرشاسن کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ سے اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ عدالت سے فیصلہ آ چکا ہوتا ہے کہ اس مسجد پر بلڈوزر نہیں چلے گا، یا اس مدرسے کو سیل نہیں کیا جائے گا، اور پولیس جا کر مدرسہ کو سیل کر دیتی ہے، مسجد کو سیل کر دیتی ہے، یا مزاروں کو بلڈوز کر دیتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس عدالت کے آرڈر کی کاپی ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ یہاں پر بلڈوزر نہیں چلا سکتے، آپ سیل نہیں کر سکتے، لیکن پرشاسن اپنی مرضی چلاتی ہے۔ اور یہی بریلی کے معاملے میں بھی ہو رہا تھا۔ معاملہ تھا 16 جنوری کا، جہاں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے پرشاسن نے روک دیا۔ 27 جنوری کو الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ وہاں پر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ڈی ایم اور ایس ایس پی نے سیریس نہیں لیا۔ پھر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا طارق خان نے، اور طارق خان کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی پیروی کر رہے تھے بطور ایڈوکیٹ یا بطور وکیل راجیش کمار۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ڈی ایم اور ایس ایس پی کی طرف سے ابھی تک اس مکان میں نماز ادا کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہی ان دونوں ججوں کو غصہ آ گیا اور کہا خالی مکان میں نماز ادا کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کو نماز ادا کرنے سے روکا گیا۔ ان کے اوپر BNSS کی دفعہ 170 کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا، چالان کاٹ دیا گیا، اور کورٹ نے کہہ دیا کہ نماز ادا کرنے کی پرمیشن دی جائے۔ رمضان المبارک قریب ہے، رمضان کے دوران ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے دوران عبادت کرنے سے نہیں روکا جائے گا، اس کے باوجود کیوں نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ طارق خان کے ایڈوکیٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ میں باضابطہ کہا کہ جو ریلیٹڈ افسران ہیں ان کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران انہیں اور تمام افراد کو نماز ادا کرنے سے نہ روکے، کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد جو پرانا کیس تھا، یعنی مسلمان ورسز یو پی گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ 27 جنوری کو جو فیصلہ آ چکا تھا الہ آباد ہائی کورٹ کا، اور یہ جو مقدمہ تھا مسلمان ورسز اسٹیٹ یا کہہ لیجیے یو پی گورنمنٹ، تو 27 جنوری کے بعد 28 جنوری کو اور پھر 2 فروری کو رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے پوری انفارمیشن بھیجی گئی تھی، پوری جانکاری دی گئی تھی ایس ایس پی کو، ڈی ایم کو، کہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے باوجود اجازت نہیں دی گئی۔ عدالت میں وکیل نے باضابطہ اس پورے معاملے کو پیش کیا۔ اس کے بعد ان دونوں ججوں کو، یعنی جسٹس سدھارتھا نندن اور جسٹس اتل سری دھرن نے سخت حکم جاری کیا اور کہا کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔ بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ اب ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، پرمیشن مل گئی ہے، رمضان المبارک قریب ہے اور ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اور یہ فیصلہ صرف بریلی کے لیے نہیں ہے بلکہ فیصلہ نظیر ہے پورے ہندوستان کے لیے، کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی، جس خطے میں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور ان کو نہیں روکا جائے گا۔ اور اگر کہیں بھی آپ کو روکا جاتا، آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھر کے اندر، آپ فلیٹ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا پڑوسی
آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ کوئی بھی طاقت گھر میں نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کو نہیں روک سکتی ہے، اور اگر آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ وکیل ہائر کیجئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے، یا جو سول سوسائٹی ہے ان کو انفارم کیجئے، ہمیں بتائیے، ہم آپ کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ایک مسلمان کو گھر میں بھی نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں اس طرح کے کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ نویڈا کی ایک سوسائٹی میں مسلمان رہ رہے تھے، فلیٹ میں گھر کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تراویح کی، اور ان کے پڑوسیوں نے کہا کہ تم یہاں پر تراویح ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سراسر اللیگل اور غیر قانونی تھا۔ اسی طرح مراد آباد میں 2 سال پہلے واقعہ پیش آیا کہ مسلمان ایک گھر میں نماز ادا کر رہے تھے تراویح کو، اور لوگوں نے اس سے روک دیا، اور پولیس نے بھی وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا، اور یہ تازہ معاملہ بریلی کا تھا۔ بہرحال اب مقدمہ کو خارج کر دیا گیا ہے، پولیس کو، ڈی ایم اور ایس ایس پی کو عدالت نے پھٹکار لگائی ہے، لیکن اسی کے ساتھ عدالت کا ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ کا۔ یہ خبر 2 دن پرانی ہے لیکن خبر اہم ہے۔ سپریم کورٹ میں نجیب جنگ صاحب نے اور دوسرے سول سوسائٹی کے گروپ نے ہیمنتا بسوا شرما کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، پٹیشن دائر کیا تھا، اور مطالبہ کیا تھا کہ ہیمنتا بسوا شرما کو فوراً جیل بھیجا جائے، ان کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹایا جائے، چیف منسٹر کے عہدہ پر ہیمنتا بسوا شرما کو نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے لیے یہ تھا اس پٹیشن میں کہ سپریم کورٹ بی جے پی پر دباؤ بنائے، بی جے پی کو نوٹس ایشو کرے کہ بی جے پی ہیمنتا بسوا شرما کے خلاف ایکشن لے، لیکن سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو سنوائی کے لیے لسٹڈ کیا۔ سنوائی شروع کی سپریم کورٹ نے، اور سنوائی شروع کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا طریقہ ہے، مذاق بن گیا، آپ ہر معاملے کو لے کر سیدھے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے ہائی کورٹ جائیے، ہائی کورٹ میں اس معاملے کو پیش کیجئے، ہائی کورٹ میں اگر اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا ہے پھر سپریم کورٹ میں اس پر بحث ہوگی، سنوائی ہوگی۔ اب ذرا سپریم کورٹ کو دیکھیے، معاملہ کتنا سیریس تھا۔ ہیٹ اسپیچ کا جو معاملہ ہے کوئی نیا نہیں ہے، پچھلے 10 سالوں میں ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں انڈیا نمبر 1 ہے، اور جتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے انڈیا اس معاملے میں، اس کا کوئی ریکارڈ توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ہیمنتا بسوا شرما کا جو تازہ معاملہ ہے، جو حالیہ معاملہ ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہیمنتا بسوا شرما نے بی جے پی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو اسم یونٹ کا ہے ایک ویڈیو پوسٹ کروایا تھا، جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ہیمنتا بسوا شرما فائرنگ کر رہا ہے، اور سامنے مسلمانوں کی داڑھی ٹوپی میں تصویر لگی ہوئی ہے، یعنی وہ مسلمان کو گولی مار رہا ہے اور جینوسائیڈ کا، قتل عام کا میسج دے رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس پر اسٹوری چھاپی گئی، دنیا بھر میں اس پر سوال اٹھا۔ اس کے بعد نجیب جنگ صاحب نے، دوسرے لوگوں نے سپریم کورٹ میں اس پر پٹیشن دائر کی۔ اسم کی اسمبلی میں یو ڈی ایف، جو مولانا بدر الدین اجمل کی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے ایم ایل ایز نے اس پر ہنگامہ کیا، احتجاج کیا۔ اسمبلی کے باہر ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ ہیمنتا بسوا شرما کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ کئی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، الجزیرہ نے اس پر اسٹوری شائع کی، دوسرے میڈیا ہاؤسز نے اس پر اسٹوری شائع کی، اور کہا گیا کہ کیا ہندوستان میں بھی کوئی نیا ہٹلر پیدا ہو گیا ہے کیا؟ جس طرح جرمنی میں یہودیوں کا جنوسائیڈ اور قتل عام ہوا تھا، اسی طرح بھارت میں مسلمانوں کے جنوسائیڈ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اور سیریس ٹاپک تھا، اہم ترین موضوع تھا، اس کو لے کر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی۔ جمعیت علماء ہند نے بھی پٹیشن دائر کی، مولانا بدر الدین اجمل کے وکیل کی طرف سے بھی پٹیشن دائر کی گئی، اور ان تمام پٹیشنز پر سنوائی کرنے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا اور کہا پہلے آپ ہائی کورٹ جائیے۔ اب دلی ہائی کورٹ میں کچھ لوگوں نے پٹیشن دائر کی ہے، کچھ لوگوں نے دائر نہیں کیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، کیا نہیں آتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سپریم کورٹ نے اتنے سیریس معاملے کو اگنور کر دیا، یہ حیران کرنے والی بات ہے۔ ابھی یو جی سی کا معاملہ تھا، یو جی سی کو لے کر اپر کاسٹ کے ہندوؤں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا اور کہا یہ ہندوؤں کو لڑانے کی سازش ہے، دلتوں کو طاقتور بنایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی دلت یا او بی سی کا اسٹوڈنٹ اگر کسی اپر کاسٹ کے اسٹوڈنٹ کے خلاف اپمانت کا مقدمہ دائر کرے گا، شکایت کرے گا، اور اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، یونیورسٹی سے، کالج سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ کچھ جگہوں پر لوگوں نے ہنگامہ کیا، مین اسٹریم میڈیا نے اس خبر کو چھاپا، اور سپریم کورٹ نے سیدھے یو جی سی کی نیو گائیڈ لائنز کو روک دیا، سسپینڈ کر دیا۔
نوٹس ایشو کیا اور کہا کہ اس کا صحیح سلوشن نکالا جائے، لیکن ہیمنتا بسوا شرما کی طرف سے لگاتار ہیٹ اسپیچز دی جا رہی ہے۔ یہ وہی ہیمنتا بسوا شرما ہیں جس نے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی میاں بھائی ہے رکشہ والا، تم اس کو 5 روپے کی جگہ 4 روپے ہی دو اور میں سمجھ لوں گا اسٹیٹ اور سرکار تمہارے ساتھ ہے۔ یہی ہیمنتا بسوا شرما ہے جو کبھی کہتا ہے کہ اگر مسلمان سبزیاں بیچتا ہے تب بھی وہ جہاد کر رہا ہے، مسلمانوں کا جو مدرسہ ہے وہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف کنٹینیو اس نے قانون بنائے ہیں۔ تو کیا سپریم کورٹ کو ہیمنتا بسوا شرما کے اس طرح کے ہیٹ کرائم کی خبر نہیں مل پاتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے لیے موضوع سیریس نہیں ہے؟ سپریم کورٹ میں اور بھی لوگوں کے ہیٹ کرائم کا معاملہ چل رہا ہے یا ہیٹ اسپیچز کا معاملہ چل رہا ہے، جسے جمیل مرچنٹ مشہور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، نتیش رانے نے جس طرح کی زہر افشانی کی ہے یا ہیمنتا بسوا شرما کی جو زہر افشانی ہے، دوسرے لوگوں کی جو زہر افشانی ہے، اس کے خلاف جمیل مرچنٹ صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں پیل داخل کر رکھی ہے اور ان کی پٹیشن پر کئی مرتبہ سنوائی بھی ہوئی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا اور اب دلی کے سابق ایل جی کی طرف سے دوسرے اہم ترین لوگوں کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی اور اس کو بھی سپریم کورٹ نے سیریس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ جو رویہ ہے بڑا حیران کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے دو مرتبہ فیصلہ سنایا گیا اور دونوں مرتبہ عارضی فیصلہ سنایا گیا، حتمی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ دوسری مرتبہ کے فیصلے میں پہلے والے فیصلے کو بدل دیا گیا جو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا تھا۔ ایس آئی آر کا معاملہ پہنچا اور وہاں بھی سرکار کے موقف کو ہی سپریم کورٹ نے ترجیح دیا۔ تب سپریم کورٹ پر کنٹینیو سوال اٹھنے لگا ہے کہ سپریم کورٹ صرف سرکار کو اور سرکاری لوگوں کو ہی سمرتھن دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، ان کے جرائم پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، مجھے بتائیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔